अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। शहरियार आफरीदी साहब के बयान की गूंज अब तक जारी है और आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक मरतबा फिर अपने प्लेटफॉर्म यानी जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर दावत दी है। शिबली फराज साहब से कहा है कि आप चाहते क्या हैं, तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आए, पहले एनओसी ले लें, हम मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये मज़ाकरात किससे होते हैं, कब होते हैं, इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे की नफी ही करते नजर आ रहे हैं। कभी ये बयान आता है कि जो मज़ाकरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होंगे और DGI-SI से होंगे। कभी आता है कि हमने तो कमेटी तश्कील दी है, वे 1.25 साल हो गया है और हम मज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से करेंगे। जबकि फिर एक तीसरी बात सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि सियासतदान से मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आया ये किससे करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा मुअम्मा है जो अब तक हल नहीं हो रहा। क्या इमरान खान साहब की डायरेक्ट क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आज आपने ये खबर भी देखी होगी कि पाकिस्तान के अब एक नायब वजीर आज़म भी हैं जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और नायब वजीर आज़म बनाया गया है इसाक डार साहब को जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और इसके अलावा दीगर ओहदे जो इम्पोर्टेंट ओहदे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो, कई कमिटीज़ ऐसी हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले से भी कहा जा रहा था कि जो प्राइवेटाइज करने की कमेटी बनाई गई है उसमें भी उनका नाम शामिल है। लेकिन बहरहाल आज से पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म जनाब इसाक डार साहब होंगे। ज़रा इन तमाम बातों पर बात करने इन फोकस हैं शेर अफजल मरवत साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरवत साहब, ये जो एक मुअम्मा बन गया है, एक दूसरे की नफी हो रही है, आखिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मज़ाकरात के हवाले से है क्या, किससे करने हैं, कब करने हैं और क्यों करने हैं? इस है कि तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली या जो हमारे कायदीन हैं वो जब टीवी टॉक शो में आते हैं तो अपनी राय का इज़हार कर देते हैं, और जो आनन फानन पार्टी का बयानिया समझा जाता है, मेरे ख्याल में इस की तस्दीक की जरूरत है। पार्टी के पॉलिसी अमूल पे पार्टी ने बारहा कहा है कि जब तक मरकजी इतलात का हमारा है वो से पॉलिसी स्टेटमेंट है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बयान दिया और इसके अलावा और बयान आता है, शहराज साहब ने बयान दिया, इसे कि आज से 3 अयाम कबल खान साहब से इसी पे बात हुई। अच्छा। और ये सबको वाज़ेह होना चाहिए कि मसालेहत, मुफाहमत, डायलॉग जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शन के तहत हो सकता है। और खान साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया आज से 3 अयाम कबल, वो यही था कि उन्होंने इस पे वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि मैं 9 साल या इससे ज्यादा अरसा जो है कैदोबंद बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं कानून की हुक्मरानी पर और पाकिस्तानी अवाम की गुलामी पे कोई जो है सौदा नहीं कर सकता हूँ, न डील कर सकता हूँ, न मुफाहमत कर सकता हूँ। बाल-फाज़े दीगर खान साहब के कहने का ये मकसद था कि जब तक ये वाज़ेह न हो कि वो दिया जाएगा जो पाकिस्तान के आईन, दस्तूर और कानून के तहत आवाम पाकिस्तान को मिलना चाहिए, यानी कि हकीकी आज़ादी, जिसमें हर इदारे का वो रोल होगा जो आईन और कानून ने इसका बताया हुआ है, प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अगर इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे रजामंदी का इजहार किसी बयानिए की शक्ल में हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है तो तब कोई डायलॉग की बात हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ रिहाई के लिए या फिर चंद सीटों के लिए कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं किए जा सकते। अच्छा, तो अब ये क्योंकि आपकी 3 रोज कबल आपने कहा मुलाकात हुई और उसमें आप ये बता रहे हैं और आपने ये भी कहा कि पार्टी की जो मरकजी तर्जुमान या पार्टी की जो पॉलिसी है, जब वो पॉलिसी होगी फर्द वाहिद की जो टॉक शोज में जाके कहते हैं वो नहीं हो सकती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रऊफ हसन साहब जो कि मरकजी तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि 1.25 साल से एक कमेटी तश्कील दी गई तहरीक इंसाफ की जिन्होंने मज़ाकरात करने थे एस्टैब्लिशमेंट से, तो ये भी एक हकीकत है।
اور سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کیوں آپ نے مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ تو رجیم چینج کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ مورد الزام ہیں، اور رجیم چینج جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کے آج دن تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نالاں ہیں، تو مذاکرات وہیں کیوں کرنے ہیں؟ یہ رؤوف حسن صاحب کے بیان کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، ذرا کائنڈلی آپ وضاحت کر دیں کہ رؤوف حسن صاحب نے یہ بیان کب اور کہاں دیا ہے؟ یہ میرے پروگرام میں بھی دیا، کل جیو پہ بھی دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ 1.25 سال سے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن آج تک مطلب ابھی تک مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی مذاکرات اگر ہوں گے تو جب تک خان صاحب ایکسپریس کوئی مینڈیٹ نہیں دیں گے، کیونکہ 1.25 سال قبل حالات کچھ اور تھے، 1.25 سال گزرنے کے بعد حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں، اور خان صاحب کے 3 دن قبل کے بیان کا اور اس سے پہلے امیڈیٹلی جو خان صاحب نے بیانات دیے اور جو ہمیں انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں، ان کے تناظر میں تو یہ بات اب محفوظ طور پہ نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کمیٹی تیار بیٹھی ہے۔ خان صاحب سے کل ملاقات متوقع ہے، اور جو اب میڈیا میں یہ سرکولیشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے خان صاحب سے اسپیسیفک انسٹرکشنز جو ہیں مانگے جائیں گے کہ آیا وہ کوئی مینڈیٹ دیتے ہیں، کسی کمیٹی کو دیتے ہیں، کمیٹی میں کون ہوگا۔ لیکن یہ 3 دن کے پہلے کی جو ملاقات ہے، اس کے بعد جب تک خان صاحب واضح طور پہ مینڈیٹ نہیں دیں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی کمیٹی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو مروت صاحب کیونکہ اب یہ سب کچھ اتنا کنفیوزنگ ہے، ظاہر ہے اتنے سارے بیان، لیکن آپ کے نظر سے یہ بیان بھی گزرے ہوں گے جو شرجیل انعام میمن صاحب نے دیا، جو عاصمہ بخاری صاحبہ نے بھی دیا، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو آپ لوگوں سے مذاکرات نہیں کرے گی، اس کا مفہوم یہ تھا، اور آپ جو ڈیل سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں دے گی۔ این آر او کس چیز کی این آر او کوئی ہمیں دے سکتا ہے؟ خان صاحب جو ہیں وہ بے بنیاد کیسز میں 8 ماہ سے زیادہ گزار چکے ہیں۔ ہماری قیادت کو خواتین اور لیڈرشپ جیلوں میں نظر بند ہیں، 1 سال ہونے کو آیا ہے، مینڈیٹ چوری ہو گیا، ریزرو سیٹیں چوری ہو گئی، پھر بدماشی ہوئی 21 اپریل کو ضمنی الیکشن میں، تو کچھ چھوڑا تو نہیں ہے نا این آر او کے لیے انہوں نے۔ اور این آر او جو ہیں اگر ہم نے لینا ہوتا تو میاں صاحب کی طرح خان صاحب جو ہیں 8 ماہ قبل لے چکے ہوتے اور آج جیل میں نہ پڑے ہوتے۔ یہ جو شرجیل انعام میمن صاحب اور دوسرا اپنے عاصمہ صاحبہ کا نام لیا، عاصمہ بخاری کی بات کر رہے ہیں، عاصمہ بخاری، ہاں، اگر یہ لوگ جو ہیں خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس نظام میں کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں، ان کی میرا خیال ہے بیانات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب تک اس پہ آئی ایس پی آر یا بصورت دیگر فوجی قیادت کوئی اپنی ایک رائے دے دیتی ہے، اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھٹنوں میں پڑے، کسی کی منت کریں، ترلے کریں۔ ہم بیسیکلی ڈیٹرمنٹ ہیں جدوجہد کرنے پہ، احتجاج کرنے پہ، اور گرینڈ الائنس بنایا ہے، یہ مزید ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ہماری تمام کوششیں اور ان کا محور جو ہے وہ عوامی طاقت کے بلبوتے پہ خان کو آزاد کرانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مینڈیٹ کی ریکوری، یہ ہمارا لائحہ عمل ہے، اور یہ ہمارا ڈکلیئرڈ لائحہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈکلیئرڈ لائحہ عمل ضرور ہے مروت صاحب، لیکن سیاست میں بات چیت، مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ کیا سیاسی جماعتوں سے بطور پولیٹیکل ورکر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ایم ایل این بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھ کے مل کر بات کرتے ہیں، یہ بات ماننی چاہیے اور ایک راستہ پارلیمان میں رہتے ہوئے نکالنا چاہیے؟ شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دیا تھا، جس کو جو ہے اس انداز میں پیش کیا گیا گویا پی ٹی آئی نے ڈائریکٹ جو ہے
فوج کے ساتھ بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پی ایم ایل این جو ابھی ایوان میں اور اقتدار میں بیٹھی ہے وہ خود جو ہے اس کا مینڈیٹ رکھتی ہی نہیں ہے. اگر اور شہریار صاحب کے بیان کا یہی مفہوم تھا کہ اگر ان سے بات کریں گے پھر آگے سے پرمیشن لے اجازت لے تو بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو انہی سے کی جائے جو مجاز ہے. پی ایم ایل این کی حکومت اور جو افیکٹو وزیر اعظم صاحب ہے انہوں نے بارہا مفاہمت کی بات کی. صدر پاکستان نے اپنے جوائنٹ سیشن میں خطاب کے دوران یہ بات کی لیکن اسی وقت ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ مفاہمت کی طرف افہام و تفہیم کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے شکایات کے ازالے کی طرف کوئی ایک معمولی سا قدم انہوں نے بڑھایا ہے. آئے دن جو ہے ان کے کارنامے ان کے کرتوت اور ان کے افعال یہ عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان وہ تختہ مشق ہیں. اسی مفاہمت کے پیغامات کے دوران ہی انہوں نے ضمنی الیکشن میں بدماشی کی. پہلے فارم 47 تھا اور اب انہوں نے فارم 45 پہ ہی غنڈہ گردی کر دی اور زبردستی دوست داندلی کے ذریعے انہوں نے ضمنی الیکشن چرائے. ایک عمل کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ بات کرتے ہوئے ہم نے یہ خیر سگالی کا پیغام بھی دیا ہے. اچھا تو تحریک آپ نے جو ابھی کہا نا کہ ہمارا جو ڈکلیئرڈ ہے کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, اپنے مینڈیٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں مروت صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ رہائی جو ہے وہ کسی ٹرین مارچ سے جس کا آغاز آج ہوا ایسے نہیں ملے گی, سڑکوں پہ آنے سے نہیں ملے گی. یہ تو آپ کو کنٹیسٹ کرنا ہے کورٹ میں. میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا 8 فروری کو پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور حقیقتاً قانون کے دائرے میں یہ عمل جو ہے وہ آئین شکنی کے مترادف ہے اور عوام پاکستان کا ہی حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو چنے. یہ حق کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے. اس انداز میں عوام کی بے توقیری کی گئی اور جو ایک صدی میں جو انقلابات آئے 8 فروری کو 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا. تو لہذا یہ جو عمل ہوا ہے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ جو لوگ زبردستی کے حکمران بنی ہوئے ہیں ان کو بتائیں, جتلائیں اور اپنے عمل سے دکھائیں کہ یہ نہ آپ کا حق تھا اور اگر اس حق کو کنڈون کیا جاتا ہے, اس فعل کو اس سے پردہ پوشی کی جاتی ہے, پاکستان میں پھر جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. آئندہ کے لیے بھی فارم 47 پہ اسمبلیاں بنے گی, حکومتیں بنے گی, یعنی کہ گویا 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان کا حق حکمرانی جو ہے وہ ہائی جیک ہوتا ہے, وہ ہائی جیک ہوتا ہے اور فارم 47 کے ذریعے کئی ڈنڈے کے طور پہ کئی پولیس کے دوست دھاندلی کے ذریعے جو ہے اس طرح ایوانوں میں لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو لہذا سڑکوں پہ اگر عوامی سپورٹ ہمارے ساتھ نکلتی ہے لاکھوں میں اور کروڑوں میں تو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے اور یہ جو ہے عنقریب متوقع ہیں کیونکہ ہم روڈوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور ہم نے پورے ملک میں عوام کو نکالنا ہے. ہمارے ملین مارچ ہوگا, ہم دھرنا بھی دیں گے. یہ باتیں کہنا کہ جی ہم گڑ گڑا رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں اور کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم بہت کچھ ہم کھو چکے ہیں اور ہمارے پاس اب کونے کی کچھ راہ ہی نہیں ہے. اچھا مروت صاحب, اب آپ نے جیسے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے کل ملاقات کے بعد اور کلیئرٹی سے بتایا جا سکے گا, لیکن جو کچھ اس وقت بیانات ہیں وہ بالکل ظاہر ہے متضاد ہے. اسی طرح سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے, کیا اس پہ بھی کیونکہ بہت مختلف بیانات آئے, یہ طے ہو گیا ہے کہ کیا نام عمران خان صاحب نے اور کس کا دیا ہے, یا وہی 2-3 نام جو سامنے آ رہے ہیں جس میں آپ کا نام آیا, اس کے بعد پھر حامد رضا صاحب کا نام آیا, یہی اب تک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب جس کو دیتے ہیں ان کی مرضی,
اور یہ خان صاحب کا استحقاق ہے. یہ نام تو میڈیا نے اس کو متنازع بنایا ہے, کسی نے نام دیے ہی نہیں تھے, اور آج ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. اس مسئلے کو اب ختم ہونا چاہیے. بار بار میڈیا جو ہے بار بار اس کو اچھال رہا ہے, یعنی کہ خبریں اب اسی طرح بنائی جا رہی ہیں کنکاکٹ کر کے. آج ہی سیکرٹری جنرل کا بیان آیا ہے, پرسوں ہماری ملاقات ہوئی, سیکرٹری جنرل صاحب میرے ساتھ موجود تھے, تو لہذا میرا خیال ہے میڈیا کو اب باز آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نام جو ہے وہ تجویز ہی نہیں کیا گیا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہمارے پارٹی کے ایک ہیں چیئرمین بیرسٹر گور صاحب, انہوں نے اس پہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے. آج ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا ہے, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی نام خان صاحب نے دیا ہے اور وہ میرے نام کا ذکر کیا ہے. اور اگر خان صاحب جو ہیں یہ لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں تاکہ پارٹی والے ہم آپس میں الجھے رہیں, جو کہ انتہائی مکروہ فعل ہے. اگر خان صاحب جس کو دینا چاہیں, کمیٹی اتنا معنی ہی نہیں رکھتی خان کے کاز میں ہم کمیٹیوں کے, لیکن جس انداز میں ہماری پارٹی میں دراڑیں ڈالے جا رہی ہے, ایک سے ایک سوال کیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے جی فلاں نے فلاں کا نام لیا, سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے. مہربانی فرما کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. صحیح ہے, آپ کا نام دیا ہے, آپ نے میڈیا کو کہا کہ میڈیا خبریں اس طرح سے بنا رہی ہے, ایسا نہیں ہے مروت صاحب. جو جس کی زبان سے نکلتا ہے میڈیا رپورٹ کرتا ہے. شبلی فراز صاحب کی جانب سے جو کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کہیں سے سنا تھا. سو لہٰذا پارٹی کے اندر میرے خیال سے جو جس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ڈسیمنیشن آف انفارمیشن ہوتے ہے, اس کا فقدان ابھی زیادہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف میں. نہیں شبلی فراز صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں, کہیں پر انہوں نے یہ نہیں کہا ہے, آؤٹ آف کنٹیکسٹ اور غلط ان کو کوٹ کیا گیا. لطیف کوسا صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی حامد خان صاحب کا نام آیا ہے, وہ صحافی کو کس نے کہا تھا کہ حامد خان صاحب کا نام ہے, جبکہ حامد خان صاحب تو سینیٹر ہے. صحیح. تو لہٰذا اس طرح جو ہے بات بگاڑی جاتی ہے, اور یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے حامد خان صاحب کا نام اس میں ڈلوا دیا. یہ قطعاً کہیں پر کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے کوئی متضاد بیان نہیں دیا. اور میں آپ کو عرض کروں, میں 15 دن کی بات کرتا ہوں کہ میڈیا جو ہے مسلسل بالخصوص 2-3 چینل ہیں جو جھوٹ پر مبنی باتیں پی ٹی آئی میں انتشار کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں. میرے اپنے ذات کے حوالے سے میں نے نوٹس دیا ہے ایک مستند چینل کو جو روزانہ جھوٹ پر مبنی خبریں پھیلا رہا ہے, اور جس میں یہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات بھی ہے. انہوں نے پہلے یہ ایک ویڈیو چلائی کہ میں نے کسی ریلی میں جو ہے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا, وہ بھی جھوٹی خبر تھی, اس میں تھپڑ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ خبر چلا دی. آپ نے ایکس پلیٹ فارم پہ اس کے حوالے سے پورا لکھا بھی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ مروت صاحب, بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ کے حوالے سے جیسے مروت صاحب کہتے ہیں کہ اب جب عمران خان صاحب بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی تو واضح طور پر بات کر کے اور پھر بتائی جائے گی. اور ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ وہ موقف نہیں ہے جیسے کہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ اتحادی جس کے حوالے سے ترجمان تحریک انصاف یہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو یا پھر ایم کیو ایم, ان سے بات نہیں ہوگی. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے کیٹیگورکلی, یعنی جو ان کے مرکزی ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی سیاسی جماعتوں سے خصوصاً ایم کیو ایم, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے. بقیہ دیگر جماعتوں سے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاج کے لیے بھی ان سے بات چیت بھی کی ہے, اور 6 جماعتی احتجاج کی جو انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے وہ تو بنایا ہی ہے. آج ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. فاروق ستار صاحب, ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فاروق ستار صاحب, آپ کے پرانے اتحادی یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے بھی بات نہیں ہوگی, اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے اس میں جتنی بھی جماعتیں نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا اختیار آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, آپ لوگ سب مہرے ہیں. میں یہ سمجھ کہ اس طرح کی بات وہ جمعیت العلماء اسلام کے لیے بھی کہتے تھے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی,
اور بالکل اسی طرح ریجڈ تھے. بلکہ باقی جماعتوں کے ساتھ تو ان کا ریلیٹیولی چاہے وہ اختلاف ہو یا اتفاق ہو, مختلف نوعیت کا تعلق ہوتا تھا. لیکن جے یو آئی کے ساتھ تو آگ اور پانی کا تھا نا. اگر ایک آگ کا پانی تھا, ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت رکھی, اور اب اپوزیشن میں تحریک چلانے کے لیے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دیکھیں نا, سیاست میں کوئی بات ہر پہ آخر نہیں ہوتی. تو کوئی اتنی ریجڈ لائن نہیں لینی چاہیے کہ کل اگر آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا اور پھر آپ کی ضرورت ہوئی کہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں, مذاکرات میں اپنی باتوں پہ فارم ہونا چاہیے, وہاں پر ٹیبل پہ اپنا موقف واضح طور پر رکھنا چاہیے, اور اس ٹیبل پہ جا کے کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں, آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھائی بتائیں کہ کس کا اختیار ہے اور کس سے مذاکرات کریں گے, تو پھر وہ واضح طور پر اپنی پالیسی کا حصہ بنا کر اس کا اعلان کریں. لیکن وہ تو بڑے صاف گو ہیں, آپ ان کی صاف گوئی پہ کامنٹ کریں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے, طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کے پاس طاقت ہے ہم انہی سے بات کریں گے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اپنے اس عمل پر بھی نظر ثانی کریں کہ اگر طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے تو جو پی ٹی آئی کی اپنے اقتدار کے دور میں جو 4.25 سال ملے, اس میں خاص طور پہ آخری 1 سال کو دیکھیں تو وہ پھر تصادم کی پالیسی نہیں تھی اقتدار کا جو منبع اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ. تو پھر اس پر بھی ذرا ریویو کر کے کہے کہ ہماری غلط پالیسی تھی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہماری حکومت ہی نہیں چاہتی. ہم اسی وقت ان کے ساتھ بات چیت کر کے معاملے کو سیٹل کر لیتے. جب آپ کی زبان تھک نہیں رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پر ہیں, تو پھر آپ اس ایک پیج سے الگ کیسے, نیچے کیسے اترے؟ تو یہ ساری باتیں, اور سائفر کی کہانی کیوں لائی گئی, سائفر حقیقت کی نہیں تھی. دیکھیں نا, قوم کو تو الجھا دیا گیا نا. تو کبھی آپ ان کے ساتھ ہیں, کبھی ان کے خلاف ہے. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے, اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے تو غلط ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آپ کو چاہیے, کسی اور کے ساتھ نہیں چاہیے. نہیں, وہ تو ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں نا کہ آج ہمارے ساتھ کل تمہارے ساتھ, تو یہ تو رہے گا. تو پھر اس کا مطلب سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے نا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں یا اپنے اقتدار کو میں جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اور اس کا بڑا شیئر کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب, اگر جو آپ بات کہہ رہی, میں اس کا تجزیہ دے رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں دے رہا. نہیں, لیکن فاروق ستار صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک سیاستدان ہیں, اتحاد میں جو اس وقت موجود جماعتیں ہیں, کیا آپ سب لوگوں نے اپنی سپیس کم نہیں کر لی؟ کیا زیادہ سپیس آپ لوگوں نے مقتدرہ کو نہیں دی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیس کا جو تعلق ہے نا, وہ جو ملک کے حالات ہیں موجودہ, ایک تو اس کو سامنے رکھیں, پھر پی ٹی آئی کے 4 سال دیکھیں, اور اس میں جو ملک کی اکانومی پہ دباؤ آیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اسی کو کیری فارورڈ کرنا پڑا پی ڈی ایم کو. غلط فیصلے کو مان لینا. شہباز شریف تو کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں پہلی بات تو پی ٹی آئی کی حکومت کو بے دخل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں تو بڑا ببانگ دول کہتا ہوں, اس وقت بھی کہا تھا جب میری ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بننی نہیں چاہیے, الیکشن اسی وقت ہو جاتے. آپ نے غلطی کی ہے, سارا جو ہے وہ اتنا بڑا پنگا لیا آپ نے, اور اب جا کے پھر آپ نے ایک ایسے الیکشن میں آپ چلے گئے جہاں آپ کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا چیلنج تھا آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے کی. تو یہ باتیں میں تو بہت کھل کر کہتا ہوں. اچھا, تو اب وہ اسپیس دی, وقت کے ساتھ چلی گئی. اب اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو پھر بتائیے کہ سیاسی لوگوں کی اسپیس کتنی رہے گی؟ وہ بھی تو وہی کہہ رہی ہے. تو کوئی حل دے رہا نہیں دے رہا, کوئی حل دے رہا ہے. آپ تو یہ بات کریں کہ پھر پی ٹی آئی کون سا حل دے رہی ہے؟ اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیں فاروق ستار صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, وہ کسی کے, آپ سب لوگوں کو مل کر کے بیٹھ کر کے کرنے چاہیے, جو بھی مسائل ہیں, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اپوزیشن کی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر, ورنہ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں, مفروضہ ایک میں آپ کو دیتا ہوں, ایک فرض کر لیں, میں فرض کر رہا ہوں یہ کہ اگر کم از کم پی ٹی آئی ایم کیو ایم پہ تھوڑا سا اعتماد کرے. میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مناتا ہوں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نوڈ چاہیے, وہ تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ان کی بھی نوڈ ہے, ان کا اختیار بھی ہے, ان کی مرضی بھی ہے, تو چلیں اس پر بھی پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. جب بات ساری کھلی گئی ہے اور سارے کردار بالکل سامنے آ گئے, تو یہ کرتے ہیں کہ
2018 کا الیکشن اور 2023 کا الیکشن 24 کا دونوں کے لیے ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا تھا, آج اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا تھا, اور یہ ساری چیزیں اگر ساری جماعتیں اس پر, یہ میں ایک مفروضہ ہے, ایک رائے ہے, لاؤڈ تھنکنگ, یہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا. میں تو میرا کام ہے, پریگمیٹک آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں سیاست میں راستے نکلے, بند گلی میں جا کے لوگ بند نہ ہو جائیں. پی ٹی آئی خود کو بند گلی میں بند کر رہی ہے, میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں, سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ یہ کہیں کہ ہاں چلیں, 2018 کے الیکشن بھی کوئی صاف ستھرا نہیں تھا, صاف شفاف نہیں تھا, ہماری 8 سے 10 سیٹیں چھینی گئی تھی, جیتنے والے حیران تھے, جتانے والے پریشان تھے. تو پھر آئے نا, کھل کے بات کریں نا. پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو آئے, پھر اسے بھی کہیں نہ کہیں مذاکرات میں ساری سیاسی جماعتیں مل کے شریک کریں. بالکل ٹھیک. 2018 کو بھی پروو کریں, 2024 کو بھی پروو کریں, اور آئندہ کا روڈ میپ بنائے کہ اگر پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہوگا تو ساری سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں کہ ہم الیکشن لڑیں کیوں. کیونکہ جب الیکشن لڑیں گے 1 سال کے بعد یہ لفڑا پڑ جائے گا, کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگا, کہیں نہ کہیں تصادم ہو جائے گا آپ کا. اچھا, اب آپ ویری کوئکلی 24 میں آپ سمجھتے ہیں کوئی رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا؟ 18 میں تو آپ نے بتا دیا تھا. دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ سے سن کے کیا اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ حل ہو گیا؟ میں تو جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق ستار صاحب, کیونکہ جب آپ وثوق سے یہ بتا رہے ہیں کہ 18 میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تھا الیکشن میں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 24 میں تھا یا نہیں. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ 18 میں تھا, میں نے تو کہا ہماری سیٹیں چھینی گئی. میں چاہتا ہوں اس کی پروب ہو. عمران خان نے کہا تھا نا کہ 4 حلقے کھولیں, جب 2013 کے 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی نا, پھر 2018 میں ہم نے کہا تھا 4 حلقے ہمارے بھی تو کھولو. ہم تو اتحاد ہی نہیں کھولے. اب جب آپ کا وقت تھا کھولنے کا 4 حلقے تو آپ نے نہیں کھولے. اب آپ کہہ رہے ہیں 45, 47, 47, ابھی تو 49 کی تکرار آئی نہیں ہے. اب اگلے الیکشن میں پھڈا پڑے گا 49 پہ. اچھا فاروق ستار صاحب, یہ مجھے بتائیے, آپ نے ابھی کچھ روز قبل بھی ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ سندھ کے گورنر کا پہلا اور آخری حق ہمارا ہے, یعنی متحدہ قومی موومنٹ کا. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کے پیچھے کون پڑا ہے, آخر کون چاہتا ہے کہ وہ نہ رہیں گورنر؟ میرے خیال میں جب ڈان کی تحقیقاتی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچ جائے کون ہے, تو میرے ساتھ شیئر کر لیں, پھر ہم دونوں مل کے ایک ساتھ پبلک میں جا کر یہ بات کریں گے. آپ کو بھی پتا ہے ایسی بات نہیں ہے فاروق ستار صاحب. تو ابھی کیا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ وہ نہیں رہیں گے, یا ابھی یہ صرف ابھی اس کے اوپر لاؤڈ تھنکنگ ہو رہی ہے؟ وہ دیکھیں, 2 لوگوں نے اگر کونیاں ایک میز پر رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پنجے آپس میں لڑے ہوئے ہیں, تو کبھی پنجا ادھر ٹلٹ ہو رہا ہے, کبھی پنجا آزمائی ہوتی ہے, کبھی وہاں ٹلٹ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کامران بھائی نے اپنے ایفرٹس کو تیز کر کے اور زیادہ یہ باور کرایا ہے سب کو کہ میں سب کا گورنر ہوں, عوامی گورنر ہوں, اور اگر کہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ بھی ہوں اور میں ان کی بھی نیک نامی کا باعث ہوں, کیونکہ ان کے لیے بھی اب یہ بات ہو رہی کہ انہوں نے ایک گورنر تو عوامی دیا, انہوں نے بھی. تو میں نے دیکھیں بہت ساری باتیں جو میں کھل کے نہیں کہہ سکتا تھا, میں نے گھما پھرا کر کہہ دی ہیں آپ کے پروگرام. سر, یہ جو 2 پنجے لڑ رہے ہیں یہ غیر سیاسی ہیں نا؟ دیکھیں میرے خیال میں اب آپ کسی کو بھی غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اب جس کا رول سیاست میں وہ سیاسی ہے. اب وہ اس کا نام لیں نہ لیں میرے خیال میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس بات پر انہوں نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کے نزدیک ملک کی بقا, سلامتی اور دفاع کا ایک ایسا ایک ایجنڈا ہے, اس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس کے لیے اگر انہیں سیاست کے ڈومین میں آ کر سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے, سمجھانا ہے, تو وہ یہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے. اب آپ بتائیں سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ آئیں ان کو انگیج کریں گی, ان سے بات کریں گی, ان کو بھی انگیج کریں. اردوال نے ان کو انگیج کیا, سینٹ میں سیٹیں دی, قومی اسمبلی میں سیٹیں دی. سیٹیں دے کر کسی کے رول کو وڈرا بھی کرنا ہو نا, تو لڑائی سے تصادم سے نہیں ہوگا. صحیح, ہمیں بہتر سمجھ بوجھ کو قائم کرنا ہوگا پورے ملک اور قوم اور معاشرے میں. نادیہ نکی, میری یہ بات یاد رکھنا, اور 10 سال بعد تمہارا یہ پروگرام چلے گا, لوگ کہیں گے یار ایک آدمی کا جس نے یہ ساری باتیں کہی. صحیح, بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. آپ کو یقیناً گھما پھرا کے بات کرنے کا انداز بڑا خوب آتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ نگار, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں.
वेलकम बैक। इस पूरे मुज़ाकरात के मामले पर तज्जिया करवाते हैं हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार मज़हर अब्बास साहब इस वक्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब, इमरान खान साहब के लिए बड़ी बातें की जाती थी कि ये जेल में ज़्यादा नहीं रुकेंगे, लेकिन वो रुके भी और उन्होंने ज़रा मुख्तलिफ बिहेव इस तरह से किया कि ना तो वो बीमार हुए, ना किसी अस्पताल का रुख किया, अपनी बातों के ऊपर भी डटे रहे। लेकिन ये यकदम जो मुज़ाकरात की बात उन्होंने की है, तो इससे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत तब्दील नहीं की, वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं। शुक्रिया नादिया। देखिए, वो जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है जो लोग इमरान को अच्छी तरह समझते हैं उन्हें ये पता था कि एक तो ये कि स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, और उनका गालबन ये ख्याल था कि चूँकि एक क्रिकेट की दुनिया और होती है, ग्लैमर की दुनिया और होती है, और जेल की सख्तियाँ मुख्तलिफ होती हैं, जेल की सख्ती ना भी हो तो जेल बजाते ख़ुद एक सख्ती होती है, लेकिन ये कि डिटर्मिनेशन और एक तरीके से उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये जो एक मिथ थी वो भी टूट गई कि जी 2 दिन से ज़्यादा जेल नहीं रह सकते। उन्होंने जेल में रह के अच्छा खासा अरसा गुजारा और अब भी गुजार रहे हैं, तो वहाँ कहीं लचक नहीं नज़र आई उनकी इस चीज़ में कि जहाँ वो कहीं झुकते हुए नज़र आए। लेकिन ये जो एक माजी में वो ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका एक नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रहा है। इस वक्त जो ज़ाहिर है कोई वन ऑन वन तो गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन जिस ज़राए से भी ये बात सामने आई है, अब मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बहुत हो रहा है कि कोई लीडर एक बात करता है, दूसरा लीडर दूसरी बात करता है, तीसरा तीसरी बात करता है, चौथा चौथी बात करता है, और वो जो चारों गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो इमरान खान से गुफ्तगू करने के बाद कर रहे होते हैं। तो अब उसमें कोई एक मौक़िफ़ जो है वाज़े तौर पे सामने नहीं आ रहा। एक तरफ ये बात हो रही है कि जी पैरामीटर्स तय करें, सियासी जमातें, उनसे गुफ्तगू करनी है, माँ सिवाय इसके कि एक बात जो है हर जगह से क्लियर कट आई है कि जी 3 जमातों से बात नहीं करेंगे। उसमें एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी मुस्लिम लीग है और तीसरी MQM पाकिस्तान है। यानी उससे हटकर वो तमाम जमातों से गुफ्तगू करने को तैयार हैं। एक तरफ तो ये नुक्ता नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ ये आ रहा है कि एक साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगे। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ एक वाज़े तौर पे बताए, क्योंकि ये जो बातें इस स्टेज पर आती हैं उससे फिर ये तासुर मिलता है कि अभी तो आपने तहरीक शुरू की ही नहीं है और अभी से ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अभी तो जो 6 जमाती इत्तेहाद है उसके 1-2 जलसों के अलावा तो उनका कोई इजलास ही नहीं हुआ है। तो ये बताया जाए कि बात तहरीक इंसाफ करेगी या 6 जमाती इत्तेहाद करेगा। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि मैं इस एस्टैब्लिशमेंट की जो बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, एक दूसरे की तरदीद भी करते हैं। मे बी दैट्स द पॉलिसी, वी डोंट नो येट अनलेस एंड अनटिल इमरान खान साहब खुद बकलम आ करके ये उनका कोई बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड सामने आता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को अगर आप देखें, आज भी वो ये कह रहे हैं और बड़े वसूख से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करेगी, ना ही कोई NRO इनको दिया जाएगा जिसको वो ढूंढ रहे हैं या डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतनी वसूख से कह रहे हैं, ये पैगाम रसानी कर रहे हैं या मुज़ाकरात की सूरत में इनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए, हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ तो हो सकता है सामने आना, वो चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक की शक्ल में हो या अल्लाह ताड़र की शक्ल में हो, लेकिन हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कैसे बात कर सकती है? या तो वो ये कहें कि वो इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्समैन हैं। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्समैन है तो एक अलग बात है। उन पर इल्ज़ाम तो ये है कि वो उनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, लेकिन जब हुकूमत ये बात करे कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे गुफ्तगू नहीं करेगी तो ऐसा लगता है जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए भी जो है उनके लिए भी सोचने का सवाल है और पीपल्स पार्टी के लिए भी सोचने का सवाल है। सही। मज़हर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, क्या तहरीक इंसाफ का वो वोटर जो जिस अंदाज में निकला, विदाउट इवन द पार्टी हैविंग इट सिंबल, आप समझते हैं कि उस बयानी को, क्योंकि अभी तक जो भी वोट पड़ा है, अगर गलत ना होगा ये कहना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पड़ा है, तो आप नहीं समझते कि फिर वहां से इनकी सियासत को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा जैसे मुस्लिम लीग नून को पहुंचा? देखिए नादिया, तहरीक इंसाफ में एक बात मैंने देखी है सालों में कि जो उनका वोटर है, सपोर्टर है, वो ठीक है इमरान खान आके गुफ्तगू करते हैं, वो इमरान के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, उसको आप कल्ट फॉलोइंग कह सकते हैं, उसको और बहुत से नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर से आवाज़ें नहीं आती। अगर आप देख लें कि जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की तो एक रेजिस्टेंस अंदर से आई, उनको हत्ता कि जलसे में ये कहना पड़ा कि डीजल के नारे ना लगाएं जी। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से गुफ्तगू की तो एक रेजिस्टेंस आई कि जी कल तक तो आप उनकी अजरक का भी मजाक उड़ाते थे, उनकी जो है चादर का भी मजाक उड़ाते थे, उनकी टोपी का भी मजाक उड़ाते थे, आज आप उनके साथ, आज वो आपकी जमात के इत्तेहादी हैं। और पार्टी के अंदर अगर कोई लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए और दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। तो ये तो बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तहरीक इंसाफ के अंदर कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ेगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके सपोर्टर्स के अंदर एक परेशानी की लहर आएगी कि जी फिर क्या मार मैंने इस दिन के लिए खाई थी। तो ये नहीं है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू, जाहिर है हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी फौज है, लेकिन क्या उनको भी और क्या इनको भी आईनी तौर पे ये गुंजाइश बनती है? इस तरह माजी में देखें, माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी ने भी एक स्टेज पर आके कॉम्प्रोमाइज किया, मुस्लिम लीग नून ने भी कॉम्प्रोमाइज किया बिल्कुल एक स्टेज पर आके जी। लेकिन ये फिर अब उन जमातों के सोचते हैं क्या है कि अगर हर कोई अपोजिशन में रह के अल्टीमेटली जो है हुकूमत में आने के लिए या दूसरी हुकूमत को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का ही हमें सहारा लेना है, तो फिर ये तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में हुकूमत कौन करता है। बिल्कुल सही। अगर आपने ये तय कर लिया, सबने मिलकर यही तय कर लिया कि हुकूमत कोई और करता है, चेहरे हमारे होते हैं, तो ठीक है, फिर ये तय कर लें। तो फिर हम आइन को भी लपेट देते हैं, पार्लियामेंट जैसी तैसी चल रही है, पार्लियामेंट तो गैर जमाती इंतखाबात के बाद भी चली थी। और अगर आप मज़हर साहब, क्योंकि वक्त कम है, आई जस्ट वांट कि आपका इस पर मैं जरूर तज्जिया लेना चाहूंगी, ये क्या मैसेजिंग है और किसको मैसेजिंग है? नायब वजीर आजम का जो नोटिफिकेशन आज हुआ और इसहाक डार साहब को नायब वजीर आजम बनाया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये उतनी ही गैर आईनी बात है जितनी आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। मुझे आइन में वो गुंजाइश तो दिखा दें, किसी को आप कैसे नायब वजीर आजम बना सकते हैं? चौधरी परवेज इलाही वाला फैसला भी गैर आईनी था और ये भी फैसला गैर आईनी है। हमने पता नहीं आइन को मजाक बना दिया है। हम 2023 में आइन की हम 50वीं सालगिरह क्या बनाते, हमने 50वीं बरसी बना ली आइन की, और अब हम बरसी पे बरसी बनाए जा रहे हैं। हम एक के बाद एक गलत फैसले कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है इसहाक डार में कि उनको अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो उन्हें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डाल दिया। फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या रोल प्ले करेगा? उनको एक ओहदा दे दिया, उनको दूसरा ओहदा दे दिया, अब उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो फिर शहबाज शरीफ को हटा के उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही बना दे। अगर नवाज शरीफ साहब के दिल के इतने करीब हैं इसहाक डार कि मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे वो काम नहीं करने दिया उन्होंने, और मिफ्ता कहते थे कि इसहाक डार ने काम नहीं करने दिया उन्हें, तो आज शहबाज शरीफ के लिए भी वही रुकावटें डाल रहे हैं। ऐसी क्या बात है इसहाक डार में? तो फिर हिम्मत करें नवाज शरीफ साहब, खुद वजीर आजम बने, क्यों नहीं वजीर आजम बनते? यानी खुद तो ये कहते हैं कि जी मुझे वो अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो मैं वजीर आजम बनता, लेकिन जो अपने पसंदीदा जो है वो शख्स हैं उनको वो हर पोजीशन देना चाहते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इस पर शहबाज शरीफ चाहे पब्लिक की कोई बात करे ना करे। इतनी बात मैं जरूर आपको बता दूं
کہ مفتاح اسماعیل کو لانے والے شہباز شریف تھے. مفتاح اسماعیل کو انہوں نے بالکل خوشی سے نہیں نکالا, اور اس وقت جو اسحاق ڈار کو اوپر لایا جا رہا ہے, ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ کی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں, یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائن ان فوکس. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.